अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहु नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। हमारी गुफ्तगू चल रही थी समाए मौता के हवाले से। जो अहबाब समाए मौता के कायल हैं, यानी जो कहते हैं कि मुर्दे सुनते हैं, वो कई दलीलों से इस्तिदलाल करते हैं। उनकी हकीकत हम मालूम कर रहे थे। 3 दलीलें आपके सामने पेश कर दी गई और उनका तज्ज़िया भी। चौथी दलील जो उनकी जानिब से पेश की जाती है वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी रिवायत है, इब्न असाकर और दैलमी वग़ैरह के हवाले से, कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मा मिन अब्दिन यमुर्रु बिक़ब्रि रजुलिन काना यारिफुहु फ़िद दुनिया फ़सल्लम अलैहि इल्ला अरफ़हु वरद्द अलैहि सलामा। कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं कि जो बंदा किसी ऐसे आदमी की कब्र के पास से गुज़रता है जिसको वो दुनिया में पहचानता था, तो वो उसको सलाम कहता है, तो कब्र वाला उसको पहचान लेता है और उसकी सलाम का जवाब भी देता है उसे। इस रिवायत से ये मसला बयान किया जाता है जी, मुर्दा सुनता भी है और सुनकर जो है वो सलाम का जवाब भी देता है। जब हम इस रिवायत की तहकीक करते हैं तो हमें पता चलता है कि ये रिवायत सिरे से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित ही नहीं है। इन अहबाब का ये नज़रिया है कि अक़ीदे के अंदर वो हदीस हुज्जत होगी जो मुतवातर होगी, सही भी होगी और मुतवातर भी होगी। अगर उनके यहाँ सही हदीस हो लेकिन ख़बर वाहिद हो तो वो अक़ीदे के अंदर हुज्जत नहीं है। और ये रिवायत जिसको अपने इस्तिदलाल के तौर पर पेश कर रहे हैं, ये तो बुनियादी तौर पर सही ही नहीं है, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से साबित ही नहीं है। ख़बर वाहिद और मुतवातर की बहस तो बाद की है। ये रिवायत ज़ईफ़ है, ना काबिल हुज्जत और ना काबिल एतबार है, लिहाजा इससे इस्तिदलाल उनका बिल्कुल गलत है। इसकी सनद के अंदर अब्दुर्रहमान बिन ज़ैद मतरूक रावी है, मुहद्दिसीन ने उसकी रिवायत को कबूल नहीं किया। फिर इसके जवाब के अंदर वो इसकी एक मुताबत भी पेश करते हैं, और उस मुताबत के अंदर एक तो ये मसला है कि वो हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु पर मौकूफ़ है, और दूसरा उसकी सनद भी ज़ईफ़ है, क्योंकि उसके अंदर ज़ैद बिन असलम और हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के माबैन इनक़िता है। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से बयान करने वाले ज़ैद बिन असलम हैं और उनकी मुलाकात साबित नहीं है, लिहाजा दरमियान में इनक़िता हुआ। और एक ख़राबी इसके अंदर ये है कि इसकी सनद के अंदर मोहम्मद बिन कुतामा अल जोहरी रावी जो है वो ज़ईफ़ है, लिहाजा ये मुताबत भी साबित नहीं है। एक शाहिद भी पेश किया जाता है जिसको इब्न अब्दुल बर ने मुअत्ता की शरह के अंदर नकल किया हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास रज़ी अल्लाह ताला अन्हुमा के हवाले से, लेकिन जब आप उसकी सनद भी देखेंगे तो वो भी नाकाबिल एतबार और नाकाबिल हुज्जत है। उसकी सनद के अंदर इब्न अब्दुल बर का जो शेख है उस्ताद अबू अब्दुल्ला उबैद बिन मोहम्मद, और इसी तरह इसको एक ख़ातून ने ये हदीस लिखवाई थी जिसका नाम था फ़ातिमा बिनते रैयान। ये दोनों यानी इब्न अब्दुल बर का उस्ताद और जिस ख़ातून ने इस उस्ताद को ये हदीस लिखवाई थी, इब्न अब्दुल बर के उस्ताद को ये हदीस लिखवाई थी, ये दोनों गैर मारूफ़ है। इनके बारे में कोई मालूम नहीं है कि ये कौन है और ये सच्चे बंदे थे क्या थे, कुछ मालूम नहीं, इनके हालात नहीं मिल सके, यानी मजहूल रावी हैं, और मजहूल रावी की रिवायत नाकाबिल एतबार होती है। एक और इसके अंदर ख़राबी ये बयान की जाती है इसकी सनद में कि ये ख़ातून फ़ातिमा बिनते रैयान ये हदीस ले रही हैं अपने उस्ताद रबी बिन सुलेमान से, और रबी बिन सुलेमान से ये रिवायत लेने के अंदर मुतफ़र्रिद ही नहीं बल्कि शाज़ हैं, क्योंकि रबी बिन सुलेमान का दूसरा शागिर्द जो है इस रिवायत को हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के हवाले से बयान कर रहा है, ना कि हज़रत अब्दुल्ला बिन अब्बास के हवाले से। ये सारी तफसीली गुफ्तगू आपको शेख अलबानी रहमहुल्लाह की किताब अस्सिलसिलातु ज़ईफ़ा हदीस नंबर
4493 کے تحت جو ہے مل جائے گی۔ پانچویں دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے ہی ہے کہ حضرت ابو رزین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات عرض کی، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میرا راستہ مردوں کے پاس سے گزرتا ہے، یعنی میں جب جاتا ہوں تو راستے میں قبرستان پڑتا ہے، تو جب میں ان کے پاس سے گزروں تو کیا ان سے کوئی کلام کروں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ہاں تم ان کو یہ کہو، السلام علیکم یا اہل القبور من المسلمین والمؤمنین انتم لنا سلف ونحن لکم تبع وَإِنَّا إِن شَاءَ اللَّهُ بِكُمْ لَاحِقُونَ۔ یہ دعا جو ہے، یہ جملہ تم نے ان کو کہنا ہے۔ حضرت ابو رزین نے یہ عرض کیا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ سنتے ہیں؟ میں نے ان کو یہ بات کہنی ہے، کیا وہ سنتے ہیں؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ہاں وہ سنتے ہیں لیکن جواب نہیں دے سکتے۔ کیا تم اس پر راضی نہیں ہو کہ جتنے مردوں کو تم سلام کہو اتنی تعداد میں فرشتے تمہیں سلام کا جواب دیں؟ یہ روایت امام اکیلی کی کتاب الضعفاء وغیرہ کے اندر موجود ہے۔ اب اس حدیث کو پیش کیا جاتا ہے۔ اب یہ روایت اگر قابل حجت ہے تو پہلے نمبر پر اس کو ان کے عقیدے کے مطابق متواتر ہونا چاہیے، صحیح بھی ہونا چاہیے اور متواتر بھی ہونا چاہیے، اور یہ روایت تو قابل حجت ہے ہی نہیں۔ دوسرے نمبر پر اگر یہ روایت صحیح ہے، اس سے استدلال کر رہے ہیں، تو جو اس سے پچھلی روایت یعنی 4 نمبر روایت آپ کے سامنے پیش کی گئی، ان دونوں کے اندر تضاد لازم آتا ہے۔ اب ان دونوں میں سے ایک کو انہیں ضعیف کہنا پڑے گا لازمی طور پر۔ کیوں؟ کہ پچھلی روایت کے اندر آتا ہے کہ وہ مردہ سن کر سلام کا جواب دیتا ہے، اور اس روایت کے اندر آ رہا ہے کہ وہ سن تو لیتا ہے لیکن سلام کا جواب نہیں دیتا۔ اب دونوں میں سے ایک روایت کو تو انہوں نے خود جو ہے وہ ضعیف کہنا ہی کہنا ہے، جبکہ تحقیق کے مطابق دونوں روایتیں جو ہیں وہ ضعیف ہیں، ناقابل اعتبار ہیں۔ اس روایت کی سند کے اندر محمد بن اشعث راوی جو ہے وہ مجہول ہے، اور دوسرا راوی محمد بن بشر ہے۔ امام ابن ابی حاتم نے اس کا ذکر کیا ہے اپنی کتاب کے اندر، لیکن نہ تو اس کے اوپر کوئی جرح کی ہے اور نہ ہی اس کی کوئی عدالت بیان کی ہے، خاموشی اختیار کی ہے۔ لہٰذا یہ روایت ناقابل اعتبار ہوئی، کیونکہ اس کے اندر ایک راوی مجہول ہے اور دوسرے راوی کے بارے میں یہی نہیں محدثین نے لکھا کہ یہ راوی ثقہ ہے یا ضعیف ہے، اس کے بارے میں کوئی فیصلہ ہی نہیں کیا۔ یہ تفصیل آپ کو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلہ الضعیفہ حدیث نمبر 1147 کے تحت مل جائے گی۔ اب وہ عالم دین جو سماع موتیٰ کے قائل ہیں، وہ خود اسی روایت کے اوپر تبصرہ کر رہے ہیں، اور اس تبصرے سے یہی نتیجہ نکلتا ہے کہ وہ خود اس روایت کو ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت کہہ رہے ہیں سند کے اعتبار سے۔ مولانا سرفراز خان صفدر صاحب ان کی کتاب سماع موتیٰ لکھتے ہیں، بعض حضرات نے اعتراض کیا کہ اس کی سند میں محمد بن اشعث ہے جو مجہول ہے، اور امام اکیلی نے کہا ہے کہ اس کی حدیث محفوظ نہیں ہے، لسان المیزان وغیرہ کا حوالہ ہے۔ اب آگے اس پر تبصرہ کہتے ہیں کہ بعض علماء یہ اعتراض کرتے ہیں اس روایت کے اوپر، کہتے ہیں بجا ہے، یعنی یہ اعتراض بالکل درست ہے، اس کی سند کے اندر واقعی محمد بن اشعث راوی ہے جو ناقابل اعتبار ہے۔ آگے تبصرہ کرتے ہیں، کہتے ہیں بجا ہے، مگر دیگر صحیح روایات اور امت کا تعامل اس سے استدلال کا مؤید ہے۔ سماع موتیٰ صفحہ نمبر 226۔ سند کے اعتبار سے وہ کہہ رہے ہیں کہ روایت ضعیف ہے، لیکن کہتے ہیں جی چونکہ دوسری روایتوں کے اندر سماع موتیٰ کا تذکرہ ملتا ہے اور امت جو ہے اس کو مانتی ہے، اس لیے یہ روایت مفہوم کے اعتبار سے درست ہے۔ ربی جن روایتوں سے استدلال کیا جا رہا ہے وہ ساری کی ساری ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت ہیں، اور جو صحیح ہیں ان سے استدلال ہوتا نہیں ہے۔ لہٰذا یہ کہنا کہ دوسری روایتیں اس کی تائید میں ہیں، یہ بات بھی بالکل غلط ہے۔ تو سند کے اعتبار سے بذات خود انہوں نے تسلیم کر لیا کہ واقعی اس کے اندر محمد بن اشعث راوی جو ہے وہ مجہول ہے، ناقابل اعتبار ہے۔ چھٹی دلیل جو ان احباب کی جانب سے مسند فردوس وغیرہ کے حوالے سے پیش کی جاتی ہے، حافظ ابن حجر نے تلخیص الحبیر کے اندر اس کو نقل کیا ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
لا یزال المیت یسمع الاذان ما لم یتین قبرہ، کہ میت کی قبر کو جب تک لیپ نہ دیا جائے اس وقت تک میت اذان سنتی ہے۔ اب یہ روایت اگر قابل حجت ہے یا وہ اپنی دلیل کے طور پر پیش کر رہے ہیں تو ان کا عقیدہ اس سے ختم ہوتا ہے۔ وہ ایسے کہ جب میت کی قبر کو لیپ دیا جائے تو وہ سنتی نہیں ہے۔ پھر اگر اسے سماع موتا کا مسئلہ ہی اخذ کرنا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وقتی طور پر وہ سنتی ہے جب تک اس کی قبر کو لیپا نہ جائے، جب لیپ دیا جائے تو وہ سننا بند کر دیتی ہے۔ تو یہاں تو سماع موتا کی نفی ہو رہی ہے۔ تو بہرحال یہ روایت سند کے اعتبار سے بھی ناقابل اعتبار ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے اس روایت کو جب نقل کیا تو آگے کہتے ہیں اسنادہ باطل فإنہ من روایات محمد ابن القاسم الطیقانی وقد رموہ بالوضع۔ التلخیص الحبیر کے اندر لکھتے ہیں کہ اس روایت کی سند باطل ہے کیونکہ یہ محمد بن قاسم الطیقانی کی سند سے مروی ہے، اس کی روایت ہے، اور محدثین نے اس راوی کے اوپر احادیث گڑھنے کا الزام لگایا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ یہ بندہ اپنی طرف سے روایتیں گڑھ لیا کرتا تھا، یعنی پرلے درجے کا کذاب اور جھوٹا راوی ہے یہ۔ تو اس کی سند جو ہے یہ اس کی سند سے یہ روایت مروی ہے، لہٰذا اس کی سند باطل ہوئی اور اس سے استدلال بھی درست نہ ہوا۔ امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے الموضوعات صفحہ نمبر 238 جلد نمبر 2 پر اس کو نقل کیا ہے، اور نقل کرنے کے بعد کہتے ہیں کہ حسن کا ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سماع ثابت نہیں ہے۔ اسی طرح کثیر بن شنزیر راوی جو ہے اس کے متعلق امام یحییٰ نے کہا ہے لیس بشیء، کہ یہ کچھ بھی نہیں ہے۔ اور ابو مقاتل کے بارے میں ابن مہدی نے کہا ہے کہ اس سے روایت لینا جو ہے وہ حلال نہیں ہے، اور محمد بن قاسم پر حدیث گڑھنے کی تہمت ہے۔ یعنی امام ابن جوزی رحمہ اللہ نے تفصیل کے ساتھ اس کے اوپر گفتگو کی ہے اور سب کے بارے میں بتایا، جو راوی اس کے اندر ضعیف ہے اس کے بارے میں محدثین کے اقوال بھی انہوں نے الموضوعات کے اندر نقل کیا، اور پھر اس روایت کو یعنی الموضوعات کے اندر لے کر آئے ہیں۔ یعنی یہ روایت وہ ہے جو من گڑت روایت ہے، کیونکہ انہوں نے اپنی الموضوعات کے اندر ان روایات کو جمع کیا ہے جو من گڑت ہیں، جو لوگوں نے خود جو ہے وضع کی ہوئی تھی۔ ساتویں دلیل جو ان احباب کی جانب سے پیش کی جاتی ہے وہ حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی روایت ہے، طبرانی وغیرہ کے حوالے سے۔ نبی علیہ الصلاۃ والسلام نے فرمایا اکثر الصلاۃ علیہ یوم الجمعۃ، کہ جمعے والے دن میرے اوپر بکثرت درود پڑھا کرو، فإنہ یوم مشہود تشہدہ الملائکۃ، اور یہ ایسا دن ہے کہ اس دن فرشتے حاضر ہوتے ہیں، لیس من عبد یصلی علیہ الا بلغنی صوتہ حیث کان، جو بھی بندہ میرے اوپر درود پڑھتا ہے جہاں پر بھی ہو اس کی آواز مجھ تک پہنچ جاتی ہے۔ قلنا، صحابی کہتے ہیں ہم نے عرض کی، وبعد وفاتی کا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے فوت ہونے کے بعد بھی آپ کو آواز پہنچ جائے گی؟ قال وبعد وفاتی، آپ نے فرمایا ہاں میری وفات کے بعد بھی مجھے آواز پہنچ جائے گی۔ اس روایت سے بھی یہ بات بیان کی جاتی ہے کہ فوت شدگان جو ہیں وہ سنتے ہیں۔ پہلے نمبر پر تو ان احباب کو اگر یہ روایت قابل حجت مانتے ہیں تو پھر اپنا عقیدہ درست کر لینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ آپ جانتے ہیں کہ ان احباب کا عقیدہ یہ ہے کہ نبی علیہ الصلاۃ والسلام دنیاوی زندگی کی طرح جو ہیں وہ زندہ ہیں اپنی قبر مبارک کے اندر، یعنی وہ آپ کی زندگی کے قائل ہیں، وفات کے قائل نہیں ہیں۔ پہلے نمبر پر تو اگر اس روایت کو وہ قابل حجت مان رہے ہیں تو یہ عقیدہ تو پھر ان کو مان لینا چاہیے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام فوت ہو چکے ہیں۔ بہرحال جب ہم اس روایت کی تحقیق کے اندر جاتے ہیں تو امام عراقی رحمہ اللہ نے کہا ان اسنادہ لا یصح، اس کی سند صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر سعید بن ابی مریم اور خالد بن یزید کے درمیان انقطاع ہے، ان دونوں کی آپس میں ملاقات ثابت نہیں، اور سند منقطع ہونے کے بعد روایت ضعیف ہو جاتی ہے۔ اور اسی طرح سعید بن ابی ہلال اور ابو سعید کے مابین انقطاع ہے، ان دو راویوں کے اندر بھی سند جو ہے وہ ٹوٹی ہوئی ہے، تو ان خرابیوں کی وجہ سے یہ روایت ناقابل حجت اور ناقابل اعتبار ہے۔ اس کی تفصیل آپ کو ہمارے شیخ اور استاذ
مفتی مبشر احمد ربانی حافظہ اللہ، ان کی کتاب آپ کے مسائل جلد نمبر 1 صفحہ نمبر 103 سے لے کر 106 تک، اس کے اندر آپ کو یہ ساری تفصیل جو ہے وہ مل جائے گی۔ اور ایک جواب وہ جو کہ ساری روایتوں کے اوپر، ان کے پیش کردہ روایتوں کے اوپر لاگو ہوتا ہے، وہ یہ کہ ان کے ہاں عقیدے کے اندر صحیح حدیثوں میں سے بھی وہ حدیث قابل حجت ہے جو متواتر ہو۔ تو یہ روایت تو صحیح ہی نہیں ہے، متواتر ہونا تو دور کی بات ہے، تو کیسے اس کو اپنے عقیدے کے طور پر پیش کر رہے ہیں؟ 8ویں دلیل مسند احمد وغیرہ کی ہے۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ان المیت یعرف من یحملہ ومن یغسلہ ومن یدلیہ فی قبرہ، کہ میت اس آدمی کو پہچانتی ہے جو اس کو اٹھاتا ہے، جو اس کو غسل دیتا ہے اور جو اس کو قبر کے اندر اتارتا ہے۔ جی میت جو ہے وہ اپنے ساتھ جو معاملات کرنے والا شخص ہے اس کو پہچان رہی ہوتی ہے، جب پہچان رہی ہے تو ٹھیک ہے، پھر سنتی بھی ہوگی۔ جب اس روایت کی تحقیق میں جاتے ہیں تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ روایت بھی ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت ہے، کیونکہ اس کی سند کے اندر معاویہ یا ابن معاویہ راوی ہے۔ بیان کرنے والے کو شک ہے کہ یہ راوی معاویہ ہے یا ابن معاویہ ہے، تو دونوں میں سے کوئی بھی نام ہو وہ مجہول راوی ہے، ناقابل اعتبار ہے، اس کا کوئی پتہ نہیں ہے۔ یہ تفصیل آپ کو شیخ البانی رحمہ اللہ کی کتاب سلسلہ ضعیفہ حدیث نمبر 3152 کے تحت مل جائے گی۔ تو یہ ہیں وہ روایات اور وہ دلائل جن سے ہمارے دوست سماع موتیٰ کا مسئلہ اخذ کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور یہ کہتے ہیں جی مردے سنتے ہیں۔ ان کی حقیقت کیا ہے، ان کی تفصیل کیا ہے، ان کی بنیاد کیا ہے، وہ آپ احباب نے سماعت فرما لی، جس کا خلاصہ یہی ہے کہ قرآن و حدیث سے جو واضح طور پر ہمیں بات ملتی ہے وہ یہی ہے کہ جو انسان دنیا سے چلا جاتا ہے، رخصت ہو جاتا ہے، وہ نہیں سنتا، کیونکہ اس کی کوئی بھی حس ایسی باقی نہیں رہتی جس کے ذریعے وہ کوئی کام کر سکے۔ اگر اس کی کوئی حس باقی ہوتی تو کبھی بھی اس کو دفنایا نہ جاتا۔ اس کا دفنانا ہی اس بات کی دلیل ہے کہ اس کے حواس اس کا ساتھ چھوڑ چکے ہیں، اس کی روح اور اس کے جسم کا تعلق جو ہے وہ ٹوٹ چکا ہے۔ اور جن روایات سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ مردوں نے سنا ہے وہ مخصوص شکلیں ہیں، جو صحیح حدیثیں ہیں وہ استثنائی شکلیں ہیں، اور اس کے علاوہ جو روایات ہیں جن سے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ مردے سنتے ہیں، وہ ساری کی ساری ناقابل اعتبار اور ناقابل حجت روایات ہیں، جبکہ ان کا عقیدہ یہ ہے کہ عقیدے میں متواتر حدیث حجت ہوتی ہے۔ لہٰذا پہلے نمبر پر ان کو تو اپنا عقیدہ قرآن مجید سے بیان کرنا چاہیے، قرآن مجید سے کوئی دلیل پیش نہیں کر سکتے یہ احباب، اور جو روایات پیش کرتے ہیں ان کے اصول کے مطابق ان میں سے کوئی بھی متواتر نہیں ہے، لہٰذا ان کے اصول کے مطابق بھی وہ ان روایتوں کی بنیاد پر عقیدہ نہیں بنا سکتے۔ اگر بناتے ہیں تو پھر ان کو اپنا اصول چینج کرنا پڑے گا، اس کو تبدیل کرنا پڑے گا، اور یہ کہنا پڑے گا کہ جی ضعیف حدیثوں سے بھی عقیدہ جو ہے وہ ثابت ہو سکتا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔